बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 26 मार्च है और दिन है बुध का। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग, कुछ आपके साथ गपशप। उम्मीद है आप लोगों के रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। बहरहाल आपकी मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अल्लाह पाक रियासतें, मेहनतें, ये प्यास, ये भूख, ये सारा कुछ कबूल फरमाए। पहली खबर बड़ी अच्छी खबर है और ख़बर ये है कि जो रेकोडिक का मंसूबा है आखिरकार उसकी जो है ना वो सारी रिपोर्ट मुकम्मल हो गई है और इसकी खुदाई जो है ये शुरू होगी 2028 में। जो सबसे अहम और बड़ी खबर है वो खबर ये है कि इसमें 1 करोड़ 31 लाख मेट्रिक टन तांबा है। जस्ट इमेजिन, 1 करोड़ 31 लाख मेट्रिक टन ये तांबा और 1 करोड़ 79 लाख 79 औंस सोना पैदा होने की तवक्को है। यानी वो हम अक्सर बात करते हैं ना कि कौन सी चीज़ है जो फितरत ने वो इस मुल्क को नहीं दी, लेकिन जो इंतज़ाम है, जो इंतज़ाम करने वाले हैं, जो निज़ाम है, उसके हाथों हम ज़ख्मी हैं या उसके हाथों जो है वो हमारी ये हालत बनी है। अब आप रेकोडिक और यही जो हैं इख्तिलाफात ये बलोचियों को हैं। मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि सुई गैस ये कोई चीज़ नहीं है, ये वो जगह है जहाँ से गैस निकली थी, नेचुरल गैस सुई बलूचिस्तान में। पूरे मुल्क में जो है ना इसने चूल्हे गर्म किए और कर रही है, बलोचों के पास नहीं है। बलोच माएँ बहनें लकड़ियाँ इकट्ठी करती हैं। अब सिंपल सा फार्मूला है कि पहला हक उनका था या पहला हक जो है ना वो पंजाब का या KPK का था। तो ये रेकोडिक के मामले में ये बड़ी, क्योंकि इसमें सूबाई हिस्सा है अपना, वफाक का अपना हिस्सा है, सूबाई अपना हिस्सा है। बहरहाल देखते हैं कि इसका जो है ना वो आगे चल के क्या होता है। उसके बाद ये मैंने आपको बताया कि 2028 में इसको बाकायदा निकालने का जो है ना वो आगाज़ होगा, कानकनी का आगाज़ होगा। हुकूमत ने PTI से जो गुफ्तगू की ज़िम्मेदारी है वो फर्जंदे ज़रदारी को दे दी है। हुकूमत पे ये दिन भी आने थे क्योंकि फर्जंदे ज़रदारी ने मुतालबा किया है कि एक बार फिर सिक्योरिटी कमेटी का जो है वो जो पहले हुआ था वो इजलास बुलाया जाए और PTI के साथ मैं बात करूंगा और उनको मनाऊंगा। बहरहाल अब PTI में कौन शौकीन है जो इसके साथ बात करेगा, बड़ा खुशकिस्मत होगा और इसकी बात मानेगा। फिर वो बात ज़ाहिर है आपको जो है ना वो आंचल में छुप के मनाने की कोशिश भी करेगा। बहरहाल उसने ज़िम्मेदारी ली है कि वो बात करेगा। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि जो ही मुनासिब वक्त होगा तो बिजली की कीमतें कम कर दी जाएंगी। ये अवैस लगारी ने जो है ना फरमाया है। ये मौसूफ फॉर्म 47 वाले हैं। इनके वालिद फारूक लगारी बड़े ग्रेस वाले बंदे थे, सरदार थे, असूलों पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया था और अपनी ही हुकूमत तोड़ दी थी पीपल्स पार्टी की। लेकिन फिर आपको ज़ाहिर है ये नून लीग में आ गए। जब नून लीग में आए तो नून लीग का मज़हब भी अपना लिया। ये कहते हैं कि जब वक्त मुनासिब आएगा, मुनासिब वक्त उस वक्त आएगा जब इनके बाप लोग वो राज़ी होंगे। क्योंकि 23 मार्च को पूरा प्रोग्राम था शहबाज शरीफ का कि वो बिजली की कीमतों में कमी करेंगे, लेकिन जब IMF को पता चला, IMF ने वो डंडा दिया कि वो सारा ऐलान शलान धरे का धरा रह गया। अब लगारी साहब फरमा रहे हैं कि जब मुनासिब वक्त आएगा और वो मुनासिब वक्त बहरहाल पाकिस्तानियों की किस्मत में नहीं है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि पंजाब में बाकी पार्टियां जो है वो नीचे जा रही हैं और पीपल्स पार्टी ऊपर जा रही है। ये फरमाना है जो है ना वो बिलावल जरदारी का, लेकिन उन्होंने वजाहत नहीं की कि किस मामले में। यानी बंदा बहुत सारे मामलात में ऊपर जाता है ना, मसलन बंदा बगैरती में ऊपर जाता है, बेशर्मी में ऊपर जाता है, बेहयाई में ऊपर जाता है और बाकी पार्टियां क्यों नीचे जा रही हैं ये वजाहत नहीं की उन्होंने सिर्फ ये फरमाया है कि पूरे पंजाब में पीपल्स पार्टी ऊपर जा रही है
کہ اس میں یہ نہیں بتایا اور باقی پارٹیاں نیچے جا رہی ہیں. ہم بھی مان لیتے ہیں جی ٹھیک ہے اسی طرح ہوگا. اس کے بعد ایک اور بڑی عجیب و غریب جو ہے نا وہ پاکستان کی خبر ہے. وہ کیا خبر ہے؟ 25 کروڑ عوام میں سے 25 کروڑ 24 کروڑ کر لیں 9 کروڑ اور 10 لاکھ لوگ جو ہے وہ بینک یوز کرتے ہیں. یہ بڑی اچھی عادت ہے بینکنگ کی، یعنی آپ اسے جبری بچت بھی کہہ سکتے ہیں. بینک ظاہر ہے بینک کا بھی فائدہ ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے. آپ کی جو ہے نا وہ پیسوں کی وہ سیکیورٹی کرتا ہے، اس کو محفوظ کرتا ہے، تو یہ تو لے اینڈ دے ہوتی ہے نا. تو یہ حیران کن بلکہ پریشان کن خبر ہے کہ 9 کروڑ اور 10 لاکھ جو ہے وہ اکاؤنٹس ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس میں ایک ایک کمپنی کے 100 اکاؤنٹس ہوتے ہیں. ایک ایک بندے کے 5 اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ایک ایک بندے کے 5 اکاؤنٹ. اور ٹوٹل اکاؤنٹ جو ہے نا وہ دوبارہ دیکھنا پڑے گا، وہ 9 کروڑ اور 10 لاکھ ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آبادی کا بہت بڑا جو حصہ ہے وہ بینکنگ چینل کو استعمال نہیں کرتا، اور یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. بینکنگ چینل کو استعمال کرنا یعنی اس کا مطلب ہے شعور کو ہونا، اس کا مطلب ہے پیسوں کو طریقے سے استعمال کرنا، اس کا مطلب ہے منصوبہ بندی کے ساتھ پیسوں کو استعمال کرنا. اور ویسے آپ کے پاس گھر میں پیسے پڑے ہوں، آپ کی جیب میں ہوں، آپ کے پرس میں ہوں. بہرحال یہ ایشین ڈیولپمنٹ جو بینک ہے اس نے انکشاف کیا ہے، کافی انہوں نے ریاضت کی ہے. اب ظاہر ہے پورے پاکستان میں سے اکاؤنٹس کا ڈیٹا اکٹھا کرنا، تو یہ انہوں نے رپورٹ دی ہے اور انہوں نے اپنی فائنڈنگز یہ دی ہیں کہ پاکستان کی جو آبادی ہے اس میں بینکنگ کا رجحان جو ہے وہ کم ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی انہوں نے ساتھ کہا ہے کہ کئی علاقے ایسے ہیں جو محروم ہیں، یعنی وہاں پہ بینکس نہیں گئے کہ وہاں پہ وہ اپنی شاخیں کھولیں. یا آپ کو پتہ ہے نا بینکس جو ہے نا وہ مخصوص علاقوں کو ترجیح دیتے ہیں. تو یہ بہرحال جو ہے نا وہ پاکستان کے لوگوں کی جو ہے وہ سٹوری ہے. اس کے بعد آئندہ چند ماہ میں مہنگائی میں جو ہے نا وہ آئندہ ماہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا. یہ کس نے خبر دی ہے؟ یہ خبر دی ہے وزارت خزانہ نے. آپ خبر نہ بھی دیں سر، اس جیسی آپ خبریں نہ دیا کریں، یہ ہمیں پہلے پتہ ہے. کیونکہ مہنگائی کا یا قیمتیں کم ہونے کا تعلق ہوتا ہے صلاحیتوں سے، یا اس کا جو ہے نا وہ تعلق ہوتا ہے اہل ہونے سے، اور ہم پہ جو ٹولہ مسلط کیا گیا ہے وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. تو بہرحال جی رمضان گزرنے کے بعد بھی آپ کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے، کیونکہ وزارت خزانہ ہاں یہ ہے کہ جو دکاندار عمروں کے لیے اکٹھے کر رہے ہیں عمرے کرنے کے لیے اس میں کمی آ جائے گی، لیکن مجموعی طور پہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا. میں نہیں کہہ رہا، وزارت خزانہ کہہ رہی ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ اصلاحات کا جو مقصد ہے عدلیہ میں وہ انصاف کو یقینی بنانا ہے. کون کہہ سکتا ہے؟ سادہ سنگی. سادہ سنگی کون؟ گھوڑ سوار. یہ بہت لڈ کرنا ہے گراؤنڈ جسٹس ٹو جسٹس، جسٹس کا گھوڑا بھی جسٹس. یہ بندہ بولتا ہے تو میرے کو خواہ مخواہ وٹ چڑھنی ہے، خواہ مخواہ میرے کو غصہ آنا ہے. یعنی یہ بندہ بات کرتا ہے تو، کیونکہ بندہ بات کرنے سے پہلے گربان میں جھانک لینا کہ آپ آئے کس طرح، آپ نے کس سے ملاقات کی، آپ نے منصور علی شاہ کا حق مارا، آپ نے سور کا قیمہ کھایا، یعنی تیسرے نمبر پہ آپ تھے، آپ کمپرومائزڈ ہوئے. ملاقات میں آپ نے کہا کہ آپ جو کہیں گے، مرغا بننا، پٹھا ہونا، ٹانگیں اوپر کرنا، دیوار کے ساتھ میں کروں گا، چیف جسٹس بنا دیں. اس کے بعد آپ کو ہر چیز مل گئی. کون سی اصلاحات اور کون سا عدل اور کون سا جو ہے نا وہ یہ جو ہے نا آپ کی سپریم کورٹ میں آپ جو ہے نا بس موجاں کریں، پولو شولو کھیلیں، مال کو ملے، مال ان غریبوں کا ہے، مسکینوں کا ہے. یہ آپ کی گربان پکڑیں گے، اور کوئی پکڑے نہ پکڑے میں انشاءاللہ ضرور پکڑوں گا کہ 1 لاکھ پر ڈے آپ نے سپریم کورٹ میں لگایا، کیوں لگایا اور آپ نے کیا کیا اس قوم کے لیے. حرام آپ کھا رہے ہیں، کھاتے جائیں، موتیے بناتے جائیں اس قوم کو. اصلاحات اور عدل اور یہ باتیں آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا ہے سندھ میں.
کافی بڑا احتجاج ہوا ہے اور اس میں انگلی کٹا کر شہید بننے کی کوشش کی ہے پیپلز پارٹی نے. میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں, یہ آپ بالکل ذہن نشین کر لیں کہ ان نہروں کی منظوری کس نے دی؟ زرداری نے, بند کمرے میں, اور کہا فوراً 6 نہریں بنائی جائیں چولستان کے لیے, ان کے پشتے پکے کیے جائیں, ان میں تھوڑا تھوڑا ارک گلابی ڈالا جائے, کیونکہ فوجیوں کی زمینوں کو جو ہے نا وہ یہ پانی لگے گا. ایک بات میں آپ کو جو ہے نا وہ وضاحت کر دوں, کل وکیل بھی کہہ رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, سر یہ جو فوج ہے نا, یہ فوج کے خلاف جو ہے نا کون, یار فوج کے خلاف کون بات کرتا ہے؟ کون الو کا پٹھا وہ فوج کے خلاف بات کر سکتا ہے؟ یعنی وہ فوج ہے نا جو بارڈرز پہ کھڑی ہے, وہ فوج ہے جو سیاچن گلیشیئر پہ ہے, وہ فوج ہے جو اتنی خوبصورت 6 فٹ کی ڈیڈ باڈیز وہ آتی ہیں. کون فوج کے خلاف ہے؟ یہ بالکل جو ہے نا مکس کر دیا گیا. اور یہ کرتے کون ہے پتہ ہے؟ جرنیلوں کی پالیسیوں پہ جب آپ تنقید کریں گے نا, ملٹری اسٹیبلشمنٹ, جرنیل بھی چھوڑیں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ اس طرح بھاگ کے نا فوج کے پیچھے چھپ جائیں گے. اب بندہ ان سے پوچھے کہ آپ ہر کام فوج سے پوچھ کے کرتے ہیں؟ فوجیوں کو کیا پتہ بیچاروں کو, وہ تو اپنے لنگور نے چکورے اپنی تنخواہ نے چکورے چین, وہ پورا مہینہ منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ اب تنخواہ ملے گی تو یہ کریں گے, اب تنخواہ ملے گی تو یہ کریں گے. ابھی ان کی ریٹائرمنٹ میں 10 سال رہتے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کمیوٹ کا جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کمیوٹ ملے گا, حق حقوق ملے گا تو مکان پساں یا کوئی دھی شادی کرساں. وہ کدھر اور آپ کدھر؟ آپ ان کے فوراً ان کے پیچھے جو ہے نا چھپ جاتے ہیں. تو وہ جو ہے فوج پہ کون تنقید کرتا ہے؟ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کے فیصلے ہیں, ٹھیک ہے جی, ان پہ جو ہے وہ تنقید کی جاتی ہے کہ وہ فیصلے اس قسم کے کرتے ہیں. ابھی جو فیصلہ کیا ہے اس کا جو ہے نا وہ الیکشن کا, اچھا فیصلہ کیا ہے, مینڈیٹ یہ فوجیوں نے کیا ہے. فوجی تو ذریعہ بنے ہیں نا, ان کو حکم ہوا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. تو بہرحال یہ پیپلز پارٹی نے, یہ زرداری نے جو ہے وہ اجازت دی ہے, ٹھیک ہے, کہ نہریں نکالی جائیں. اور پھر ادھر سندھ میں احتجاج ہوا ہے, یہ احتجاج میں بھی شامل ہو گئی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ اس پارٹی کا جو چہرہ سامنے آیا ہے منافقت کا. بہرحال آج ہم ذکر کریں گے جو ایک بل ہے HR 2311. یہ بل جو ہے یہ پاکستان کی تقدیر پہ کیا اثر ڈال سکتا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے یہ بل. اس کے بعد وزیر دفاع کی ڈھٹائی, ایز یوزول آپ کو پتہ ہے وزیر برائے جگت بازی خواجہ آصف, یعنی آپ کو پتہ ہو ڈھٹائی مین کہ آپ کو پتہ ہو کہ 2018 میں آپ کو عثمان ڈار نے ہرایا ہے, پتہ ہو آپ کو, باجوہ کو فون کیا ہو, باجوہ نے جتوایا ہو. 5 سال یہ بندہ وزیر بن کے 5 سال تنخواہیں, مراد, بجلی, گیس, گاڑیاں, پتہ ہے. یعنی آپ کے سامنے اتنی پڑی ہیں وہ زندہ مکھیاں, اتنی, میں آپ کو روزہ نہیں خراب کرنا, ایک ایک مکھی آپ نے نگلنی ہے, ایک ایک مکھی نگلیں گے آپ. یہ مکھی کے یعنی آپ کہیں کہ اتنا کتا بلکہ چوہا اتنا وہ نگلے پورے 5 سال, 18 سے جو ہے نا وہ 23 تک. 24 میں کیا کیا؟ 24 میں عثمان ڈار کی ماں سے ہار گیا, پھر چوہے کھانا پہ, زندہ کھانا پہ, پتہ ہے جسم کا کوئی بال جو ہے نا کالا نہیں ہے, پتہ ہے. لیکن ٹھیک ہے, وحید مراد کی عید بھی بڑھ گئی, بڑا فلمی نام ہے وحید مراد, بڑے خوبصورت تھے آپ جانتے ہیں, خاص کر ان کے بال. یہ وحید مراد وہ تو نہیں ہے لیکن یہ بھی بیچارے بڑھ گئے ہیں. اس کے بعد واش رومز اور پروفیسر, یعنی کوئی انسان یا کوئی نظام اس حد تک گر سکتا ہے. ہم نے تاریخ میں پڑھا, ہم نے پڑھا, بہت تاریخ پڑھی, فرعون اور حامان اور یہ وہ سارا کچھ. لیکن 2025 میں مسئلہ یہ ہوا کہ علی امین گنڈاپور کا انٹرویو کیا عطر کاظمی نے. عطر کاظمی آپ جانتے ہیں بہت پیارے صحافی ہیں. تو عطر کاظمی نے گنڈاپور کو کہا کہ آپ عرش شریف کا بہت نام لیتے ہیں, بہت بات کرتے ہیں, تو آپ نے کوئی جرنلزم کا ڈپارٹمنٹ عرش شریف کے نام کیا ہو, KPK میں آپ وزیر اعلیٰ ہیں,
تو اس نے گنپور نے کہا کہ یار بہت شکریہ تم نے یاد کروایا ہے، میں فوراً جو ہے نا یونیورسٹی کا جو شعبہ جرنلزم ہے، صحافت، اس کا نام عرش شریف پہ رکھوں گا۔ وہاں پہ ایک پروفیسر نے پتہ کیا کیا ہے، ایک اسٹیبلشمنٹ کے چینل پہ اس نے پوسٹ کی ہے کہ ہمارے جو واش رومز ہیں نا، واش رومز، ان کا جو ہے نا وہ عرش شریف کے نام پہ ان واش رومز کا نام رکھا جائے۔ یہ پروفیسر کہاں پہ پڑھا ہے، اس نے کیسی تعلیم حاصل کی ہے، اس کا ماں باپ کیسا تھا جنہوں نے اس کو تربیت دی؟ پروفیسر ہے اور یہ بات کہی ہے۔ اس نے پروفیسری کیسے کی؟ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں پروفیسری کے، اکثر سکینڈل آتے ہیں اس پہ موبائل پہ کہ نمبر حاصل کرنے کے لیے، یہ شاید پروفیسر کوئی سونا جب بندہ، یعنی شکل صورت اچھی تھی، نمبر لاؤن والے کوئی شوقیناً، تو یہ پروفیسر جو ہے نا یہ نمبر شمبر گن کے پروفیسر بن گیا۔ یہ اس نے کیا ہے کیونکہ عرش شریف کا جب نام آتا ہے نا، نام، وہ ایسا شیر نہ پترے کہ نظام کی جو ہے نا وہ ٹانگیں، کیونکہ عرش شریف ان کو پتہ ہے، عرش شریف ان کو کھائے گا انشاءاللہ، جو مرضی کر لیں۔ جو نام عرش شریف کی ماں نے دیے تھے نا FIR میں، وہی نام ہوں گے۔ عرش شریف تو زندہ ہے، عرش شریف تو عرش شریف، اور لیکن اس پروفیسر نے اپنی نسلیں، اپنا والدین آگا پیچھا دکھا دیا کہ واش رومز کا نام وہ عرش شریف پہ رکھا جائے۔ یہ سسٹم یہاں تک چلا گیا ہے۔ اس کے بعد وحید مراد صاحب صحافی ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، اور یہ ایک پلیٹ فارم ہے سعودی سپانسرڈ ایک پلیٹ فارم ہے، اس پہ کام کرتے ہیں۔ ان کو جی رات کو اٹھایا گیا، بڑا مارا گیا ان کو، اور وہاں پہ ان کا ایک اور صحافی دوست ہے سبحان، وہ آ گیا، تو سبحان نے پیچھا کیا، جب ڈالے لے کے گئے وحید مراد کو اسلام آباد سے، تو انہوں نے احسان کو دیکھ لیا، احسان کو آ کر اس کو کھلی ولی کر دیا، اس کا موبائل توڑا، اور جو ہے نا وہ اس کا پاسورڈ پوچھنے کے لیے کن پٹی پہ پستول رکھا، موٹر سائیکل بھی توڑ دیا، پھر وحید مراد کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ صرف پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو لوگوں کے ٹیکس ہیں، یہ جو ڈبل ڈور آتے ہیں، یہ جو مارتے ہیں، یہ جو موبائل توڑتے ہیں، یہ جو موٹر سائیکل توڑتے ہیں، یہ ان کے باپ کا راج ہے، یہ بدماشی ہے۔ یہاں پہ گبر سنگھ آ گئے، جس طرح وہ رام گڑھ میں آتا تھا، یہاں پہ سلطانہ ڈاکو آ گئے۔ ہم دنیا کے کس گوشے میں رہتے ہیں؟ اور تمام انسانی حقوق والی تنظیموں پہ میری طرف سے لعنت ہے، وہ لعنت قبول کریں۔ تمام جمہوریت پسند لوگوں پہ لعنت ہے، وہ لعنت قبول کریں جو یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں اور منہ میں دہی جما کے بیٹھے ہیں۔ ہم کسی مریخ پہ رہتے ہیں، یورانس پہ رہتے ہیں کہ یہ حال ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر جب بہت زیادہ دباؤ پڑا، وہ سبحان سامنے آ گیا کہ جی لے گئے ہیں ڈالے، گالیاں بھی دیں، تو اس کو پھر پروڈیوس کرنا پڑا۔ اینٹی اسٹیٹ، دنیا کی پہلی ریاست، پہلی جو اپنی آبادی کو غدار 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 غدار، محمود نہادی، ارشد شریف، عمران ریاض، سمیع ابراہیم، محیط پیرزادہ، صدیق جان، وقار ملک، یہ غدار تھوک لے صاحب نال، غدار غدار، یہ پتہ نہیں کس پہ حکمرانی کریں گے، یہ کس پہ بادشاہت کریں گے یہ۔ بہرحال جی وحید مراد صاحب کی عید بھی گئی ہماری طرف سے، ارلی عید مبارک وحید مراد صاحب کو۔ اور وہ جو باہر میسج آئے گا، میں نے آپ کو بتایا یہ ادارہ سعودی سپانسرڈ ہے، کوئی اردو پلیٹ فارم ہے، یہ مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن سعودی سپانسرڈ ہے، یہ مجھے پتہ ہے، اس میں کام کرتے ہیں۔ اس نے جی کھلنے سیکے نے، وکھیاں سیکیاں نے، اور لے گئے۔ اس پہ کیا کہا ہے خواجہ آصف نے، جو چوہے کھا رہا ہے، زندہ چوہے کرچ کرچ کر کے حرام کھا رہا ہے، ادھر سے قیمے والی مشین میں خنزیر ڈالتا ہے سفید گوشت، اور ادھر سے پھر اس کے گولا کباب کھاتا ہے 2018 میں 2024 میں، وہ کہتا ہے جی یہ تو ہوگا، یہ تو ہوگا۔ اس نے بیان دیا ہے، وزیر دفاع ہے، باس ہے انڈیا میں، باس ہے وزیر دفاع انڈیا میں، باس ہے۔ یہ کہہ رہا ہے جی سیاستدانوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ سیاستدان برداشت کر رہے ہیں نا، تو وہ صحافی بھی برداشت کریں گے۔
پی ٹی آئی کا دور تھا نا، اس قسم کا واقعہ ہوا تھا، متی اللہ جان کے ساتھ بھی ہوا تھا، اتنا ہوا نہیں تھا جتنا اس میں ہوا بھری گئی تھی، بہرحال 2-3 واقعات ہوئے تھے تو فوراً فواد چودھری اور یہ جو ہو گئی نا ہماری شیریں مزاری، یہ فوراً کہتی تھی کہ نہیں جی نہیں کچھ کرتے اور فکر نہ کریں، اور پھر بندہ پروڈیوس ہو جاتا تھا عدالت میں۔ یہ ان کی اچھی کار اس وقت بھی یہی رہے تھے، اس وقت بھی یہی کر رہے تھے، لیکن اب یہ وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہوگا، پاکستان میں رہنا ہے تو سحری کے وقت اغوا ہونا پڑے گا، لتر کھامنے پوسون اے شرط ہے اگر پاکستان اجرامنا ہے، اگر پاکستان سے زندہ بھاگ تو بات ٹھیک ہے، بھگو کشتیاں بہت یونان آلیاں۔ بہرحال یہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جی یہ تو ہوگا، یہ تو ہو سی، صحافیوں کے ساتھ وحید مراد کی اس پہ، صحافیوں کے ساتھ بھی ہوگا، سیاستدانوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ HR 2311 یہ اس بل کو نمبر لگا ہے جو بل تیار کیا ہے جو ولسن نے، اور جس بل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس بل کے جو پاس ہونے کے چانس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، کیونکہ یہ بل پیش کرنے والے ایک تو جو ولسن ہے وہ ریپبلکن ہے، ٹھیک ہے، دوسرے ڈیموکریٹ ہیں، یعنی جن کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، یعنی دونوں پارٹیاں وہ یہ بل پیش کر رہی ہیں، اور اس میں جو کارروائی ہے وہ سجیسٹ کی گئی ہے کہ آرمی چیف کے خلاف، کیونکہ جو ولسن کہتے ہیں اور وہ جو ساتھ والے ان کے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ملٹری رجیم ہے، پاکستان میں فوج ہے، ہر چیز۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس طرح پروسیس نہیں ہے کہ آج بل ٹیبل ہوا ہے اور پھر کل یہ نہیں، یہ پروسیس ہے، یہ کمیٹیوں کے پاس جاتا ہے، کمیٹیاں اس کو ڈسکس کرتی ہیں، لائیو پروسیڈنگ ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے نا یہ جاتا ہے، وہ کمیٹیاں بلا بھی سکتی ہیں بندوں کو، پاکستانیوں کو بھی بلا سکتی ہیں گواہی کے لیے، اس کے بعد یہ ایوان میں جاتا ہے، پھر یہ صدر کے پاس جاتا ہے، تو یہ لمبا پروسیس ہے۔ لیکن میں نے اس دن بھی کہا تھا اس کی جو آپٹکس ہے نا وہ بڑے خطرناک ہیں، آپٹکس مین کہ پاکستان میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، آپ نے دیکھا نا 4 ہمارے جو چیفز ہیں انہوں نے ڈائریکٹ مارشل لاء لگایا، آپ جانتے ہیں ایوب نے لگایا، یحییٰ نے لگایا، ضیاء نے لگایا، مشرف نے لگایا، ایسا نہیں ہوا کہ یہ بل پیش ہو، کیونکہ یہ جو ہی بل ٹیبل ہوگا نا اس پہ ڈسکشن شروع ہو جائے گی، پوری دنیا میں عالمی میڈیا میں اس پہ ڈسکشن شروع ہو جائے گی، اور یہ جو پاکستان کو چلے چھوڑیں پاکستان میں نہیں ہوگا، یہ جو ٹاک شوز ہیں ان کا موضوع بن جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا وہ آرمی چیف صاحب کے خلاف جو ہے انہوں نے سب سے زیادہ جو سفارش کی ہے وہ آرمی چیف صاحب کے خلاف کی ہے کہ جی ان کے خلاف کارروائی کی جائے، ان کا داخلہ امریکہ میں بند کیا جائے، بلکہ فیملی شامل کی ہے، بلکہ اکاؤنٹس جو ہے نا وہ شامل کیے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر امریکہ پابندی لگاتا ہے، اگر امریکہ بین کرتا ہے تو پھر پوری دنیا میں آپ آٹومیٹکلی بین ہو جاتے ہیں، پوری دنیا میں آٹومیٹکلی آپ پہ پابندی لگ جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے جو گھر کی لڑائی ہے وہ گھر میں رہنی چاہیے اور معاملات بہتر ہو جائے۔ جس طرح میں نے کل پرسوں کہا تھا کہ اب آرمی چیف صاحب کی ماں جی بھی نہیں رہی، ان کی دعائیں بھی نہیں رہیں، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، لیکن جب ماں جاتی ہے نا بندے کو بڑی سوچیں آتی ہیں، بڑی بندے کا جو دل ہے نا اسے اردو میں کہتے ہیں رقیق القلب، بندے کا دل نرم پڑ جاتا ہے، میرا تو یہ تجربہ ہے، یقین کریں۔ اور جس عورت کے ماتھے پہ جھریاں نظر آتی ہیں نا وہ ماں نظر آتی ہے، وہ ماں لگتی ہے، اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانے کو دل کرتا ہے، اس کے پیروں کو چھونے کو دل کرتا ہے، یا اس کی ہاتھ کی جو پچھلی پشت ہے اس کو چومنے کو دل کرتا ہے۔ تو میری درخواست ہے روزے کے ساتھ عزت مآب آنریبل ہز ایکسلنسی جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری سے کہ یہاں تک نوبت پہنچنے سے پہلے بھئی اپنوں میں صلح صفائی کر لیں اور کوئی معاملات نکال لیں، یہ جو لوگ بند ہیں ان کو بری کر دیں، ان کی عیدیں یقین کریں اگر آپ ان کی عیدیں گھر کروا دیں تو جو کچھ پہلے ہوا یہ سارا کچھ بھول جائیں گے۔ لیکن مجھے امید نہیں ہے، یعنی اس بات پہ میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ مجھے امید نہیں ہے کہ کوئی سینس
پریویل کرے گا، اور ابھی کوئی تیار ہے کہ جی وہ کوئی عقل والی بات سنے، کیونکہ طاقت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ طاقت ہے۔ تو وہ ایک روز ملی رستے میں طاقت کی راجکماری، بولی کہ چرن چھو میرے اور جیت لے دنیا ساری۔ میرے دل نے کہا سن پگلے یہ عہد وفا 2 دن کا، طاقت کی حقیقت کیا ہے، طاقت کا نشہ 2 دن کا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔